खुदा यसु मसीह के अजीम बबरकत जलाली फजल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। मैं आप सबकी होस्ट अक्सम नवर फ्राम इस्लामाबाद और आप सबके लिए आज जो प्रोग्राम लेकर आई हूँ इल्मे इलाही, जो आप सबकी खिदमत में हम सब पेश करने को हैं। और हमारे साथ जो आज के गेस्ट स्पीकर होंगे डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा, और उनके साथ जो हमारे आज के प्रोग्राम के मेंबर्स हैं, मददगार हैं, पास्टर आमिर हैं फ्रॉम फैसलाबाद से, पास्टर तरसीम हैं फ्रॉम लाहौर से, पास्टर सैमसन हैं फ्रॉम कराची से। हम सब आप सब की खिदमत में बड़ा खूबसूरत और एक शानदार प्रोग्राम लेकर आए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं बताती चलूँ कि इसका टॉपिक जो शुरू हुआ था वो है यूहन्ना की अंजील। उस पर हमारी स्टडी चल रही है। उसका सबक नंबर आज 2 है। उसका पहला बाब आज हम रीडिंग करने को है, उसकी 19 से लेकर तो 34 आयत तक की आज तिलावत करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक छोटी सी दुआ के साथ करेंगे। हमारे साथ पास्टर तरसीम हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दुआ करने में रहनुमाई करें। आइए मेरे अजीज़ों, हम सब खुदाम की हजूरी को महसूस करते हुए दुआ में शामिल हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदाम पाक खुदा, इस कीमती लम्हा के लिए, इस मौका के लिए जो आपने फराहम किया है खुदाम पाक खुदा, जिसमें कि हम आपके बंदा डॉक्टर रशीद गिल के ज़रिया से आपके कलाम की गहरी बातों को सीख सकें। खुदाम पाक खुदा, हालेलुया। आप आपके बंदा डॉक्टर रशीद गिल को अभी से आपके पास उनकी गाइडेंस पे दे देते हैं, ताकि खुदा पाक खुदा जब आपका बंदा बोले, कलाम करे, खुदा पाक खुदा आपका पाक रूह उनमें से होकर कलाम करे और खुदा पाक खुदा हम कलाम की गहरी बातों को सीख सकें। खुदा पाक खुदा उन बातों को मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर तरसीम जी। मेरे अजीजों, आज हम तिलावत करेंगे यूहन्ना की अंजील में से। तो मेरे साथ सब बाइबल को खोलिए। आज की खूबसूरत तिलावत यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 19 से लेकर तो 34 आयत तक की तिलावत करेंगे। जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जितने हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, टीवी के जरिया से, नेटवर्क के जरिया से, या हमें लाइव देख रहे हैं, उन सबको भी वेलकम करती हूँ। और इल्मे इलाही मैं आपको बताती चलूँ कि इल्मे इलाही का जो मतलब है वो यही है कि इल्म का मतलब है कि जानना, और इलाही मीन के खुदा की ज़ात को, खुदा की हस्ती को जानना, खुदा के कलाम को जानना। तो आज हम सब सीखेंगे और जानेंगे कि इल्मे इलाही में हम खुदा के कलाम, खुदा की क्या बेदों को जानने वाले हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पास्टर आमिर है हमारे साथ और वो तिलावत करने में रहनुमाई करें। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब 19वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने बेचने वालों को जवाब दें। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदाम की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिस युवती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़या हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ देखकर कहा, देखो ये
جو دنیا لے جاتا ہے، نے کہا تھا ایک میرے آتا ہے، اس سے دم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس کے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھے کہ اس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میکا گواہی ہے، یہ بیٹا ہے، ہم کا پڑھنا سننا اسکول کرنا اور دوسروں تک آنا ہم سب ٹھہرے مسیح کا جی خدا کے ساتھ ڈاکٹر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سو ڈاکٹر صاحب ویلکم علم الہی پروگرام میں۔ ہم جاننا چاہیں گے یوحنا جو ہے وہ بپتسمہ دینے والا ہے، یا اسے استباغی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا مختصر سا تعارف ہمیں بتائیے۔ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یوحنا کی مطالعہ کر رہے ہیں، جی، اور اس وقت ہمارے ذہن میں 2 نام ہیں، بلکہ 3 نام ہیں جو گونجتے ہیں۔ ایک یوحنا جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، جس نے اس انجیل مقدس کو لکھا، وہ جی، شاگرد تھا۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، اور اس کا کام یہی تھا کہ یہ توبہ کا بپتسمہ دے۔ ہیکل میں زکریا کو فرشتہ نے، جبرائیل نے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کی زبان کو بند کر دیا گیا، وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا۔ اور یوحنا کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پیدائش کے دن ہی سے روح القدس سے معمور تھا۔ اور اگر ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں، میں نے ایک حوالہ جو ہے وہ نکال کے رکھا ہے تاکہ اس سے بہت سارے جو اس سے جڑے ہوئے سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہے مل جائیں گے۔ متی رسول کی انجیل اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10-11 آیت تک، لیکن میں اس میں سے چیدہ جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ وقت کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ جی، تو اس میں یہ ہے کہ توبہ کا جو بپتسمہ ہے وہ یوحنا یردن کے کنارے پہ دیتا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے اسرائیلیوں کو وہ دعوت دے کہ وہ توبہ کرے۔ اور توبہ کا کانسیپٹ جو ہے یہ بائبل مقدس میں ہمیشہ سے ہی رہا ہے جی، کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگیں، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور یوحنا بھی اسی بات کی جو ہے وہ منادی کرتا تھا، اور یوحنا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ ٹڈیاں کھاتا تھا اور شہد کھاتا تھا، یہ اس کی خوراک تھے، اور یہ اس کی پوشاک بھی دوسروں سے مختلف تھی، جنگلوں میں رہتا تھا۔ لیکن اس کا خاص کردار یہ تھا کہ یہ اس لیے خداوند یسوع مسیح سے پہلے آیا، اس کو پیش رو کہا جاتا ہے، انگلش میں فور رنر کہا جاتا ہے۔ فور سے مطلب پہلے، اور رن جو بھاگتا ہے یا آتا ہے، تو یہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے راہ تیار کرے۔ اور اس کا مخصوص کردار یہ تھا کہ
خداوند یسوع مسیح کو دوسرے لوگوں سے متعارف کروائے، یعنی پاک روح کی ہدایت سے، کیونکہ پاک روح ہی ایک ایسا وسیلہ ہے یا فرشتہ، خدا کا فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو خدا کے بھیدوں کا راز بتاتا ہے، ان کا مطلب بتاتا ہے، یا پاک روح ہدایت کرتا ہے کہ آپ کو یہ بات کرنی ہے یا خداوند آپ سے یہ کام کروانا چاہتا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو میرا ذاتی طور پر ماننا یہ ہے کہ پاک روح کی مدد سے خداوند نے یوحنا کو تیار کیا تھا کہ جس شخص پر پاک روح کبوتر کی شکل میں نازل ہو، وہ ایک نشانی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، یعنی وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ دور سے یوحنا نے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ خدا کا بڑا ہے، یا یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے جو مقاصد تھے، پہلی بات یہ تھی کہ وہ توبہ کا بپتسمہ دے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں مطلع کرے، اس کے لیے راہ تیار کرے، اور لوگوں کو یہ بتائے کہ جس مسیح کی وہ منتظر ہیں، یا جس مسیحا کے بنی اسرائیل قوم منتظر تھی، یہ وہی ہے۔ اور یہ ایک مختصر سا تعارف ہے۔ اور اس کے علاوہ خاص بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بنی اسرائیل قوم ہمیشہ خدا کی لاڈلی قوم رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہے لاڈلے ہونے کی وجہ سے متکبر بھی تھے، مغرور بھی تھے، کسی آدمی کو پلے نہیں باندھتے تھے، ان کو ایک بیجا قسم کا فخر حاصل تھا۔ تو یوحنا ان کو تنبیہ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ آپ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی اولاد سے ہونے سے ہی آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ان لفظوں میں جیسے میں نے بیان کیا ایسا نہیں ہے، لیکن اشارہ یہی ملتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے جو دنیا کے گناہ، یعنی یہ خدا کا بڑا ہے۔ اگر ہم اس کا معنوی اعتبار سے ترجمہ کریں تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یوحنا یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ خدا کا بڑا ہے، اس پر ایمان لاؤ کیونکہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہی ساری دنیا کا نجات دینے والا ہے۔ اور یہ جو بات ہے اس کو بتانے کے لیے خدا نے پاک روح کے ذریعے یوحنا کو تیار کیا تھا، یہ اس کا مقصد ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ایک آخری بات جو میں بھول گیا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکریا اور الشبا جو اس کے ماں باپ تھے، اتفاق سے دونوں ہی کے خاندان جو ہیں ان کا تعلق کہنوں کے فرقے سے تھا۔ زکریا ابیہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو کہ کہنوں کا فرقہ تھا، اور اس طرح جو الشبا تھی اس کا تعلق ہارون کے خاندان سے تھا جو کہ کہنوں کے فرقے سے تھی۔ اور اس طرح دونوں کا ملاپ، ایک بچہ جو ہے وہ ایک ایسے ماحول میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، یا وہ تربیت حاصل کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فطری طور پر وہ شخص، وہ بچہ جو ہے وہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ اور کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ پہلے دن ہی سے خداوند یسوع مسیح بھی روح القدس سے معمور تھے، اور یوحنا بھی جو ہے وہ پاک روح کی طاقت سے معمور، یہ خاص بات۔
थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत खूब आपने कलाम मुक़द्दस का मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है। और मैं अब चाहूँगी कि हमारे साथ जितने हमारे मददगार, हमारे मेंबर्स टीम अप जुड़े हुए हैं, उनमें सबसे पहले पास्टर सैमसन हैं, जिनका ताल्लुक कराची से है। अगर वो डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो सर। डॉक्टर साहब, आप जो पहले बात कर रहे थे, बड़ी मैंने बरकत पाई इस सारे प्रोग्राम से, और खुदावंद आपको और आपकी सारी टीम को, एक एक बहन भाई को कसरत से बरकत दे। और दिल से दुआ करता हूँ कि और बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी रूहों को खुदावंद इस चैनल पर, इस ग्रुप पर लाए, ताकि और भी लोग कलाम को सीख कर वो नूर बन जाएं जो यकीनन खुदा में यीशु हमें नूर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद भी हकीकी नूर है। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जब हम कलाम खुदा को देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है, और इस बात से गैर कौमें भी बड़ा असर रखती हैं कि जो मुकद्दस यूहन्ना, जिसको हम यूहन्ना अस्तबागी भी कहते हैं, जी जी। तो यीशु मसीह को उन्होंने जिस तरह से पेश किया कि देखो ये जहान का, पूरे जहान का बनी नौ इंसान का एक बर्रा है, जिसने पूरी दुनिया के गुनाह, एक फर्द के नहीं, एक ख़ानदान के नहीं, ना किसी एक कौम के, ना किसी एक मज़हब के, बल्कि उसने पूरी दुनिया के गुनाह उठा लिए। और उसने इस तरह से खुदा यीशु मसीह को पेश किया कि जितनी भी इसकी ताज़ीम की जाए, जितना भी इसको इज़्ज़त दी जाए, जितनी भी तक़द्दस की जाए, क्योंकि ये पाक हस्ती है, पाक हस्ती ही पूरी बनी नौ इंसान का या हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे सकती है। तो ये खुदा के बंदा यूहन्ना ने यीशु मसीह को पेश किया कि कैसे ये मुकद्दम ठहरे, इतने मुकद्दम ठहरे। आपने इस बात को हमारे सामने रखना है। बस पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। बात ये है कि इस सवाल के दो हिस्से हैं कि एक का सवाल का ताल्लुक जो है खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत से है। आपने पूछा कि ये दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ थे या किस तरह बरतर थे, और दूसरा जो सवाल ये है कि ये मुकद्दम कैसे ठहरे यूहन्ना से, हालांकि उम्र में वो उससे 6 महीने छोटे थे। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जहाँ तक अलूहियत का ताल्लुक है, अगर हम यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत को पढ़ें तो उसमें हमें एक इशारा मिलता है जिससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। कोई पढ़ेगा इस आयत को, पहला बाब और उसकी 13 आयत। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। तो हमारा जो बेसिकली बतौर मसीही ये ईमान है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और जिसको हम कलाम कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कलमा कहते हैं। हमने पिछले सबक में ये सीखने की कोशिश की थी कि यही वो कलमा है जिससे सारी दुनिया तख्लीक हुई। इसको होजा के नाम से भी याद किया जाता है, लेट इट बी। इसी होजा की बदौलत दुनिया में रोशनी आई, गुनाह की तारीकी जो थी वो छटी, नबातात, कायनात, मखलूकात, दुनिया की हर चीज इसी कलमा के तवस्सत से
عالم وجود میں آئی۔ اب یہ کلمہ باپ کے پاس یعنی باپ آسمانی کے پاس بنائے عالم سے پیشتر ہی موجود تھا۔ اب اس کلمہ نے جسم کا روپ اپنایا، یعنی جیسے کہ دنیاوی طور پر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے ویسے نہیں، انسانی خواہش سے نہیں یا انسانی ملاپ سے نہیں، بلکہ یہ خدا کا جو کلام ہے، خدا پاک ہے، اس کا کلام پاک ہے، اور وہی پاک کلمہ جو ہے اس نے انسانی جسم کو دھارا ہے، تو اس لیے وہ الوہیت کا مجسمہ ہے، وہ سراپا پاک ہے، اس میں کسی قسم کا گناہ کا شائبہ تک نہیں۔ تو اسی لیے یوحنا نبی نے یہ کہا کہ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ چونکہ اس میں جسموں کا ملاپ نہیں، انسانی خواہش کا دخل نہیں، یہ کلمہ ہے جو براہ راست جسم لے کر ہمارے درمیان ایک عام انسان کی طرح آیا اور اس نے ہمارے درمیان خیمہ لگایا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ ہر عیب سے، ہر گناہ سے، ہر تلچھٹ سے، ہر گندگی سے، ہر بدی سے پاک تھی، اس لیے کہ وہ الوہیت کا مجسمہ تھی، اس لیے وہ تمام بنی انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ترین تھا۔ اور خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا بھی اس لیے تھا اس دنیا میں بدن دے کر کہ وہ اس کو تمام بنی نو انسانوں کے گناہوں کے واسطے قربان کر سکے، کیونکہ اپنے بیٹے کے خون کے علاوہ اس کو کوئی دوسرا بے عیب خون نظر نہیں آیا۔ تو اس لیے جو ہم بڑے اعتماد سے، بڑے یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح الوہیت کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ اب دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جسمانی عمر کے اعتبار سے تو یوحنا سے 6 مہینے چھوٹے ہیں، لیکن وہ کیسے مقدم ٹھہرے؟ اب لفظ جو ہے مقدم ہے، مقدم سے مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلے ہوتا ہے اس کو مقدم کہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح تو دنیا میں ان سے پہلے نہیں تھے، تو وہ کیسے مقدم ٹھہرے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دوسری آیت کا، ایک دوسرے حوالے کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 56 سے لے کر 58 آیت تک اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، یوحنا 8 باب 56 سے 58 آیت، تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ تو یہاں بھی ایک پیچیدہ سوال ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھا کہ تمہاری عمر تو 50 سال سے بھی کم لگتی ہے، تو پھر تم ابراہم سے پہلے کیسے ہو؟ تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح، جیسے میں نے کہا کہ وہ بنائے عالم سے پیشتر کلمے کی شکل میں اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا۔ دنیا کی ہر چیز، ہر تخلیق، ہر بات اسی کی وساطت اور اسی کے ذریعے ہوئی، اور حتیٰ کہ بابا آدم کی جو تخلیق ہے
وہ بھی جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہی عمل میں آئی. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب پیدائش کی کتاب کے مطابق دنیا کی تخلیق ہوئی تو 3 اہم عوامل یا کردار جو تثلیث کے اہم رکن ہیں وہ موجود تھے. خدا باپ موجود تھا، کلمے کی شکل میں اس کا بیٹا تھا، اور روح جو خداوند کا تھا وہ پانی پر جنبش کرتا تھا. تو تسلیم کے یہ 3 ہی عناصر ہیں. تو اس وقت یہ متفقہ طور پر موجود تھے، اور جب بھی کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، تو ان تینوں کا آپس میں متفق ہونا بہت ضروری ہے. تو کلمہ وہ لفظ ہے جو خداوند کی زبان سے ادا ہوا، اسی سے روشنی ہوئی، اور چونکہ کلمے کی اور خدا کی نہ تو ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، یہ ہر حال میں جو ہے عمر کی قید سے آزاد ہے. ان کی عمر کے متعلق کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور نہ ان کو ہم کلی طور پر سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ پاک روح ہماری مدد نہ کرے. تو اس لیے ان کی عمر کا جسمانی اعتبار پر اندازہ لگانا ناممکن ہے. یہ لوگ جو ہیں چونکہ جسمانی ہیں، لہٰذا وہ جسمانی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے جو وہ سمجھ رہے. خداوند یسوع مسیح اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں بنائے عالم سے پیشتر سے موجود ہوں، کلمے کی شکل میں اپنے باپ کے ساتھ موجود ہوں، اور ابراہم آدم کی اولاد ہوتے ہوئے یہ مجھ سے چھوٹا ہے. ساری چیزیں تو میرے توسط سے پیدا ہوئی. جو کلام لکھا گیا ہے یا بائبل لکھی گئی ہے، جو کلام مقدس ہمارے پاس ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کو بالکل اندازہ ہے کہ ایک ایک لفظ کیوں لکھا گیا اور باپ کا لکھنے کا کیا مقصد تھا. اسی لیے بعض دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی باتوں سے جو غلط قسم کی روایات تھی ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی، کیونکہ وہ خداوند کے ذہن کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، کیونکہ وہ باپ کے پاس موجود تھا. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو یوحنا نے یہ کہا کہ وہ مجھ سے مقدم تھا، تو اس نے اس بات کو سمجھا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور یہ وہی ہوجا ہے جس کی وجہ سے روشنی ہوئی، دنیا میں تخلیق ہوئی، نباتات بنے، اور ہر چیز جو ہے وہ عالم وجود میں آئی. اس لیے وہ ہر چیز سے، ہر تخلیق سے مقدم ٹھہرا. میرے نقطہ نظر سے اس کی تفسیر یہی ہو سکتی ہے. آمین آمین. پاسٹر سیمسن جی، کلیئر ہوگا آپ کا جواب؟ جی سسٹر جی، پریز دا لارڈ. میں بہت شکر گزاری کرتا ہوں، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب نے. خداوند اور بھی بہت برکت دے. میرا یقین ہے جتنی میں نے برکت پائی اور سیکھا، یقیناً اور بھی میرے بہن بھائیوں، سننے اور دیکھنے والوں نے برکت پائی ہوگی. گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ، پریز آمین. گاڈ. آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں پاسٹر عامر جی، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، میں چاہوں گی کہ اگر وہ کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سسٹر جی. میں ڈاکٹر صاحب کا بھی بے حد شکر گزار ہوں اس ان کے قیمتی وقت کے لیے جو ہم سب کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں تاکہ خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب، جب ہم یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 29 آیت پڑھتے ہیں، جی یہاں پر یوں لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے.
ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ دوسرے میرے بہن بھائی بھی کہ یوحنا استباغی ابھی جب خدا یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھتے ہی جو ہے وہ ایک دم سے وہ یہ بات اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ بات صاحب کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، خداوند آپ کو برکت دے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کا ایک مقصد تھا. خداوند کو جو ایک بدن دیا گیا خداوند یسوع مسیح کو، تو اس کا ایک مقصد تھا. جو آسمان پر ہے اور ہر بات کا علم رکھتا ہے اور بہتر جانتا ہے، اس نے اپنے الہی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہم سب کے گناہ کی قربانی دے سکے. اب کلمہ تو باپ کے ساتھ موجود تھا، اس کے پاس بنائے عالم سے پیشتر تھا، لیکن قربانی دینے کے لیے ضروری ہے کہ خون کی ضرورت تھی نا، اور خون کے لیے جسم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ جسم دیا گیا. اور عبرانیوں کا خط اگر ہم پڑھیں تو اس میں مرقوم ہے کہ تو نے میرے لیے بدن تیار کیا. اور بدن تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دے اور ہمیں گناہوں کی قید سے آزاد کروائے. یہ تو تھا خدا کا مقصد خداوند یسوع مسیح کو انسانی روپ میں بھیجنے کا. اب سوال یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو کیسے پتا تھا کہ وہ ایک نظر ڈالتے ہی وہ پہچان گیا کہ یہ وہ خدا کا بڑا ہے، یہ خدا کا بڑا ہے. تو جیسے میں نے پہلے سوال میں عرض کیا تھا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی پیدائش کے دن ہی سے روح القدس سے معمور تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو اسی لیے تیار کیا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو بنی اسرائیل سے متعارف کروا سکے اور اس کو پہچاننے کے لیے وقت سے پہلے نشانیاں بتا دی گئی تھی روح القدس کی ہدایت کے مطابق کہ جس پر تو پاک روح کو کبوتر کی شکل میں اترتے یا نازل ہوتے ہوئے دیکھے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی شخص ہے جو میرا بیٹا ہے. پہلی نشانی. اور دوسری یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا تو اس نے اس کو روحانی آنکھوں سے دیکھا. پاک روح نے ہدایت کی کہ یہی وہ شخص ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا کر لے جائے گا. یہ وہ برہ ہے. اور برہ آپ کو پتہ ہے کہ بچڑے کو، یا مجھے اس کا پراپر لفظ نہیں مل رہا اردو میں، تو لیم آف گاڈ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ خدا کا برہ. تو قربانی کے لیے، یعنی گناہ کی قربانی کے لینے کے لیے یہ خدا کا برہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ابراہم اسحاق کی قربانی دینے کو تیار تھا تو خدا نے برہ بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو قربان نہ کرے، بلکہ وہ خداوند نے اس کو وہ برہ مہیا کیا تھا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پاک روح کی ہدایت کے مطابق، میری ناقص عقل کے مطابق، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس کو پہچانا.
اور یہی اس کا ایک منطقی جواب ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ میری عقل نہیں کام کرتی. خدا مجھے معاف کرے، میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ اگر خدا کا فرشتہ تنبیہ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہوتا ہے. یس. اور اگر نہیں، اگر ہمیں کچھ غائب کا علم ہوتا ہے تو وہ پاک روح ہمیں بتاتی ہے. تو کلام جی مقدس ہی ہمارا بیس ہے. اس میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ یوحنا بپتسمہ کو فرشتہ نے یہ بتایا ہو. تو ہم یہ اپنی عقل سے یہی کہہ سکتے ہیں، انسانی عقل سے یہی سمجھ سکتے ہیں کہ پاک روح نے ہدایت فرمائی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ میرا جواب جو ہے وہ کسی حد تک تسلی بخش ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جواب بے حد تسلی بخش ہے. میں خدا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس کویسچن سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے سیکھا ہے کہ یوحنا اصطباغی جو ہے وہ اپنے ماں کی پیٹ سے ہی پاک روح سے بھر گئے، اور وہ جی مسیح کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے مسیح سے پہلے جو ان کی راہ تیار کرنے کے لیے آئے، اور جب وہ جی ماں کے پیٹ سے ہی پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں، خدا کا پاک روح کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو پہلی دفعہ دیکھا ہی ہے تو خدا کے روح نے ایٹوانس انہیں بتایا کہ یہ وہ ہے جس کو تو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ وہ ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. یہ خدا خبر ہے. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو گاڈ بلیس یو آپ سب کا. اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ اور ہیں پاسٹر ترسیم جی. میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر وہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے تو وہ ضرور اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں. ان کے پاس موقع ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی بھی کویسچن پوچھ سکتے ہیں. جی تھینک یو سسٹر جی، خدا آپ کو برکت دے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں، کیونکہ ہم سب اس بپتسمہ کے تعلق سے جب ہم سیکھ رہے ہیں تو خدا کا شکر ہے کہ آپ کے ذریعہ سے پاک روح کی ہدایت کے مطابق ہم نے آپ سے بہت کچھ اچھا اور بہترین سیکھا ہے. وہ سیکھا ہے جو شاید ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا، یا شاید وہ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ اس کو بہتر سمجھ پائے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک کویشچن یہ رکھنا چاہوں گا جس کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دیجئے کہ پانی کے بپتسمہ اور روح کے بپتسمہ میں کیا فرق ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا، کیونکہ جو بھی ہمارے جو بہن بھائی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ان کے بھی دل میں شاید یہ کویشچن ہوگا کہ پانی کا بپتسمہ ہمیں نظر آ رہا ہے یوحنا کے ذریعہ سے، لیکن جو روح کا بپتسمہ ہے اس کے تعلق سے وہ بھی ضرور ہم سب سیکھنا چاہیں گے. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے جتنا لفظی طور پر سادہ ہے، عملی طور پر اس کا جواب دینا اتنا ہی کٹھن ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی ناقص عقل کے مطابق اس کو ایکسپلین کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا بپتسمہ یوحنا دیتا تھا، اور یہ موسوم کیا جاتا ہے، اس کو مسیحی علماء بتاتے ہیں کہ یہ توبہ کا بپتسمہ ہوتا ہے. اور شاید میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ توبہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ پورے ہی کلام مقدس میں بار بار موجود ہے. یعنی پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے میں، اور آج بھی وہ اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ 2000 سال پہلے تھا. خداوند یسوع مسیح نے بھی جب منادی شروع کی تو اس نے بھی کہا کہ repent because the kingdom of God is at hand. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے توبہ کرنے کا، اس کا تعلق پانی سے کس طرح ہے، اور پھر ایک پانی کا بپتسمہ، جو پانی کا بپتسمہ ہے یہ دراصل توبہ کا بپتسمہ ہے. ہم اپنے
گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیا۔ دراصل تبدیلی ہمارے اندر بپتسمہ لینے سے پہلے ہی واقع ہو چکی ہوتی، لیکن اس کا اظہار کرنا، اس کو کنفیس کرنا، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنا دوسرے لوگوں کے سامنے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم پانی کا بپتسمہ دیتے ہیں تو ہم ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی موت میں شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم پانی میں ڈبکی لیتے ہیں تو ہم اس کی موت میں شامل ہوتے ہیں، اور جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جلائے گئے۔ یہ ہماری اس کے ساتھ مشابہت ہے۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ اس کو مختلف طریقے سے مسیحی علماء نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لفظ بپتسمہ تو ہمیں پرانے عہد نامے میں نہیں ملتا، لیکن اس سے ملی جلی باتیں جو ہے اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بپتسمے کا رواج اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ میرے پاس 2-3 ایسے حوالے ہیں جنہیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ خروج کی کتاب 40 باب اور اس کی 31 سے لے کر 32 آیت تک اگر ہم پڑھیں تو اس میں ذکر ملتا ہے، اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے جب جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے، اور جب جب مذبح کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے جیسے خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلاظت سے، گندگی سے، گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے یہ پانی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس کا نام تو بپتسمہ نہیں اس وقت رکھا گیا تھا، لیکن مرادیت اس سے یہی لی جاتی تھی۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ پانی کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ خداوند کا پاک روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اور خداوند کے پاک روح کی وجہ سے پانی کی تطہیر ہو چکی، اس سے ہمارا بدن جو ہے ہر قسم کی غلاظت سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حوالہ جو ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ زبور 51 اس کی 2 اور 3 آیت میں مرقوم ہے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ یعنی گناہ کی گندگی داؤد کے سامنے ہے، اور وہ خداوند سے درخواست کرتا ہے کہ تو میری گندگی کو، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال۔ یعنی دھونے کا تصور جو ہے نئے عہد نامے میں ہم یہ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاک خون سے دھونا، اور پرانے عہد نامے میں پانی سے دھونا جو ہے ایک عمل تھا جس سے گناہوں کی تطہیر ہوتی تھی۔ یہ پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور نئے اب سوال یہ ہے کہ یہ تو تھا توبہ کا بپتسمہ۔ اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیتے ہیں
تو وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں پاک روح بھیج دیتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جب ہم خدا کے ساتھ، باپ آسمانی کے ساتھ پاک روح کی وساطت سے مل جاتے ہیں تو پھر ہمیں روح کے پھل جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ پولس رسول کا خط غلطیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5 باب اور اس کی 22، 23 اور 24 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں پھلوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو مجھے خوشی ہوگی تاکہ بات واضح ہو جائے۔ غلطیوں اس کا 5 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت۔ جی جی۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے روح کے پھلوں کے بارے میں جانا ہے، ان تمام چیزوں کا کوئی جسم نہیں ہے، یہ بذات خود روح ہے۔ آپ خوشی محسوس کرتے ہیں خداوند کے پاس جب جاتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تو اس لذت کو، اس مزے کو، اس پر لطف گفتگو کو یا اس ملاپ کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کو کسی دوسرے شخص کو دکھا نہیں سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پاک روح کی طرح غیر مرئی ہے، جو چیز صرف محسوس تو کی جا سکتی ہے لیکن دکھائی نہیں جا سکتی۔ اور روح کے پھل جو ہیں وہ ہمیں محبت دیتے ہیں، شادمانی دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے برتاؤ کرنے کا سلیقہ بتاتے ہیں، صبر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں پاک روح کے پھل ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو روح القدس کا بپتسمہ ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق اپنا پاک روح بھیجتا ہے جو کہ مددگار ہے، تو وہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور روح کا بپتسمہ یا پاک روح کا بپتسمہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو غیر زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ بھی خداوند کا جو اپنا ایک توڑا ہے۔ اسی طرح حکمت کا کلام بھی ایک توڑا ہے، غیر زبانوں کا ترجمہ کرنا بھی ایک توڑا ہے، ایک اچھا منتظم ہونا یہ بھی ایک توڑا ہے، بیواؤں کی خدمت کرنا یہ بھی ایک توڑا ہے، ایک اچھا مبشر ہونا یہ بھی ایک توڑا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں روح ہی کے توڑے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غیر زبان میں بات کرتے ہیں تو واقعتاً یہی ایک بات ہے۔ اگر وہ شخص غیر زبان میں باتیں نہیں کر سکتا یا بات نہیں کر سکتا یا وہ ترجمہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پاک روح نہیں ملی۔ تھوڑا سا اس میں مس کانسیپشن ہے، کیونکہ خداوند نے مختلف توڑے مختلف لوگوں کو ان کی لیاقت کے مطابق دی ہے۔ اس کی بنیاد پاک روح ہی ہے۔ تو یہ جو روح القدس کا بپتسمہ ہے وہ ہمیں طاقت دیتا ہے۔ یہ توبہ کا بپتسمہ جو ہے، اس کو اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو پہلا جو دھو ہوتا ہے، جب ہم کپڑے دھوتے ہیں تو وہ کپڑے کو تھوڑا صاف کرتا ہے، اور جب وہ ایک مقررہ حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر پاکستان میں میرا خیال ہے جب میں تھا وہاں پہ تو وہاں پہ پھر لیکو لگایا جاتا تھا اس کو مزید صاف کرنے کے لیے۔ تو جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر
ہم ذہنی طور پر قلبی طور پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم پاک روح کو، پاک روح کے پھلوں کو، پاک روح کے توڑوں کو حاصل کر سکیں، اور پھر وہ خداوند جو ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، اوب بھی جاتے ہیں، یہ میرا مقصد نہیں۔ لیکن اس کے بھی جو ہے کچھ درجات ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہی پانی کا بپتسمہ دیا جاتا ہے تو پاک روح جو ہے وہ آدمی پر جو ہے وہ اتر آتی ہے اور وہ غیر زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہے، اور ایسا بھی ہے کہ اس وقت ایسا نہیں ہوتا۔ خداوند کے پاک کلام کو اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم پاک روح کے بپتسمے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سے قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ ہم کسی کے لیے بھی دعا کریں، مریض کے لیے دعا کریں تو اس کو شفا ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر قسم کی رکاوٹ، شیطانی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے راستے سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمیں ملامت کرتا ہے جب کسی بھی وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ وہ ضمیر کیا ہے؟ دراصل وہ پاک روح جو ہے وہ ہمیں یہ ملامت کرتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پاک روح جب ہمارا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو ہمیں وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو عام آدمی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ پھر ہم جسمانی طور پہ چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان کو روحانی طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ میں جلدی سے 2 حوالے جو ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو میں نے عرض کیا ہے وہ واضح کر سکوں۔ کہ پہلی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک آپ کو پاک روح نہیں مل جاتی اس وقت تک آپ نے یروشلم میں ہی ٹھہرے رہنا ہے۔ یہ اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 5ویں آیت میں مرقوم ہے۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو روح القدس سے بپتسمہ پانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ وہاں پر ٹھہرے رہیں جب تک کہ وہ ان کو بپتسمہ مل نہیں جاتا۔ اچھا، دوسرا حوالہ جو ہے وہ ہے اعمال 8 باب اور اس کی 14 آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے، جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی اور روح القدس پائے، کیونکہ اس وقت تک ان پر کسی پر بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ تو ہم نے یہ یہاں پر دیکھا کہ یوحنا اور پطرس کو خاص طور پر بھیجا گیا کہ وہ ان لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں تاکہ وہ روح القدس کا بپتسمہ پائیں، جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا تھا لیکن ان کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا تھا۔ تو یہ دونوں ہی طرح سے جو ہے ممکن ہے، اور شاید آپ کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگے، لیکن میں اس کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بپتسمے کا تعلق نجات سے نہیں۔ نجات خداوند کا ایک مفت تحفہ ہے، اس کی بخشش ہے۔
जिसका ताल्लुक हमारे अमाल से नहीं, वो खुदावन की हम पर मेहरबानी है। और यहां हमने देखा है कि वो जब भी चाहे, जिस हाल में भी चाहे, वो पाक रूह का बपतिस्मा दे सकता है। वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन फिर भी खुदावन ने उनको मामूर किया। उसके लिए मैं आपके लिए एक हवाला जो है वो पढ़ना चाहता हूं ताकि आप पर ये वाज़ेह हो जाए। अमाल 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो ये जब ये लोग जमा थे तो इन्होंने कोई बपतिस्मा नहीं लिया था। ये खुदावंद की मेहरबानी थी कि वो जब अचंभे की हालत में थे तो उन्होंने जुबानें बोलना शुरू कर दी। ये खुदावंद की मेहरबानी है। उसकी मेहरबानी को किसी तरह भी कैद किया नहीं जा सकता। तो इसलिए ये बात के पाक रूह पानी के बपतिस्मे से मशरूत है, ये भी जरूरी नहीं है। और एक आखिरी छोटा सा हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अमाल उसका 10वां बाब उसके 45 से लेकर 46 आयत। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्दस की बख्शिश जारी है। देखिए कि बनी इसराइल पर नहीं, गैर कौमों पर जो खुदा को भी नहीं जानते थे उन पर भी पाक रूह की बख्शिश जारी है, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। और पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई इनको पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्दस पाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो गैर कौमों में से थे उन्होंने ना तो पानी का बपतिस्मा लिया, ना उन्होंने कोई ऐसी तैयारी की, लेकिन खुदावन ने उन पर फजल किया और उन्होंने जुबानें बोलना शुरू कर दिया। और पतरस कहता है कि अब हम कैसे इनको पानी के बपतिस्मे से बाज रख सकते। तो मेरे अजीजों, ये पानी का बपतिस्मा और रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा ये है कि हम जब लेते हैं तो ये गुनाहों की माफ़ी का है, तौबा का है। हम इस अमल से खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, उसकी मौत में शामिल होते हैं और उसके साथ ही जो है वो जलाए जाते हैं। और रूहुल कुद्दस का जब हम बपतिस्मा लेते हैं या हमें मिलता है तो हमें कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि हम कलीसिया के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। जो लोग बीमार हैं उनके लिए शफा के लिए दरख्वास्त कर सके, दुआ कर सके, शैतान का मुकाबला करने के लिए। और वो लोग जो बदरूहों में गिरफ्तार हैं या गंदी मर्जों में या आदतों में मुब्तला है, उनको उन बंधन से आजाद कर सके। इसका ये मतलब है और ये फर्क है। थैंक यू। बड़ी बरकत दे। डॉक्टर साहब, एक लास्ट मैं ये समझता हूँ कि
یہ ایک سوال نے بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ اس میں آپ نے دے دیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کسی بہن بھائی کے ذہن میں یہ بھی ہو سوال کہ جب مسیح یسوع نے بپتسمہ لیا تو اب تو مسیح یسوع بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا، لیکن جب اس سے پہلے جب مسیح یسوع نے بپتسمہ لیا تو انہوں نے کس کے نام سے لیا تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بڑا کلیئرلی یہ سب کو بتایا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ توبہ کا بپتسمہ ہوتا تھا، اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے کہ نہ صرف یہ نئے عہد نامہ کی بات ہے بلکہ یہ شروع سے ایسا چلتا آ رہا ہے. ہم کوڑی کے تعلق سے بھی پڑھتے ہیں کہ اس نے 7 غوطے پانی میں لگائے تو اس کا بدن جو ہے وہ پاک صاف ہو گیا. اور اسی طرح سے جب ہم روح القدس کے بپتسمہ کے تعلق سے ہم آپ کے ذریعہ سے سیکھ رہے ہیں تو ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکے ہیں کہ بپتسمہ ہو جانا ایک اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے، ویری گڈ ہے، فینٹاسٹک ہے، لیکن نجات جو ہے وہ مسیح یسوع کے ذریعہ سے ہے. تھینک یو سر، تھینک یو، گاڈ بلیس یو. اسی سے ممکن ہے. اور آخر میں تھوڑی سی آپ نے بات کی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا پرانے عہد نامے میں بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ نوح جو تھا اس نے کشتی بنائی اور آپ کو پتہ ہے نہیں برسا. کشتی جو ہے اس کی نجات کا باعث بنی اور اس پانی کی بدولت جو آسمان سے برسا اس کا بپتسمہ ہوا. یہ ایک رائے ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم جب بحر کلزم میں سے گزری اور اوپر بادل تھا اور نیچے پانی تھا اور وہ پانی میں سے گزرے، یہ ایک بپتسمہ تھا. اور اس کے علاوہ تیسرا جو بپتسمہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونا نبی تھا وہ 3 دن جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہا، وہ بھی پانی میں، مچھلی بھی پانی میں ہی تھی. تو یہ لفظ بپتسمہ استعمال نہیں ہوا پرانے عہد نامے میں، لیکن یہ اس کی شکل جو ہے پانی سے گناہوں کی معافی ہونے کا جو کانسیپٹ ہے یہ پرانے عہد نامے میں موجود تھا. اور وہاں سے ہی یونا کو یہ کہا گیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. یہ ایک مرکزی مضمون تھا پرانے عہد نامے میں اور یہی تو نئے عہد نامے میں آیا. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. لاسٹ میں میرا بھی یہی کویسچن تھا، آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کا پہلے جواب دے دیا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کے ذہن میں ایک سوال اٹکا رہتا ہے کہ کیا پرانے عہد نامے میں ذکر تو نہیں ملتا پانی کے بپتسمے کا، اور بپتسمے کا ذکر ہی نہیں ملتا، لفظ ہی نہیں ملتا. تو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پہلے سے بیان کیا حوالہ جات دے کر. تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی مصروفیات سے وقت نکالا اور آج ہمیں بہت سی اہم بیدوں کے بارے میں، بہت سی اہم باتوں کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ گزارش کے طور پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کا پاک کلام ایک گہرا سمندر ہے. ہم سبھی طالب علم ہیں. ہم اس روح کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم مل کر خداوند کے پاک کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. میری کوئی بھی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہو سکتی. میں انسان ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ سوالات مجھ سے پوچھتے ہیں ان کے جوابات اپنے ناقص عقل کے مطابق دوں، لیکن اس میں مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم ڈاکٹرینز کی بات کرتے ہیں کہ جو خداوند کے پاک کلام کی مصدقہ سچائیاں ہیں، جی اگر ان پر بیسڈ کوئی جواب نہیں تو ہم اس کو نہیں دیتے. اب جو تینوں باتوں کا میں نے ذکر کیا کہ جو بحر کلزم میں سے جب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر گیا تو وہ پانی میں سے گزرے،
تو وہ بھی ایک بپتسمہ ہے, پانی کا بپتسمہ ہے. پھر یہ ہے کہ نوح جو ہے جب پانی برسا تو نجات, کشتی جو ہے اس کے لیے نجات کا باعث بنی. پھر یونا جو ہے وہ اس کی بھی مثال جو ہے وہ ملتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے, سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پانی پر خدا کی روح جو ہے وہ جنبش کرتی تھی. بش کرتی ہے. اور تثلیث کے تینوں اہم رکن جو ہے ان کا وجود ہمیں پہلی دوسری آیت میں ہی مل جاتا ہے پیدائش میں. تو یہ جو ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ جاؤ اور تمام لوگوں کو باپ, بیٹا اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. تو وہ جو تینوں ارکان ہیں وہ ہمیں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیات میں, 3 آیات میں ہی مل جاتے. خداوند یسوع مسیح نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا پہلے سے وجود نہ تھا. صرف خداوند یسوع مسیح نے اس حقیقت کو اجاگر کیا. بس یہ میں نے چاہا کہ تھوڑا سا علم کے طور پر بتاؤں کہ یہ چیزیں جو ہے کلام میں پہلے سے موجود ہیں, بس ان کو تھوڑی سی نظر عمیق سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اچھا لگتا ہے ہمیشہ آپ سے بات کرتے ہوئے. پادری صاحب, پادری سیمسن صاحب چپ چپ سے نظر آتے ہیں. سو تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت ساری اہم باتوں کے لیے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ علم الہی, کیونکہ اس کو خدا کے کلام کو, خدا کی گہری باتوں کو دوستوں تک پہنچانا. اور میں شکر گزاری کرتی ہوں جتنے ہمارے گیسٹ اسپیکر آئے ہوئے ہیں, جن میں ڈاکٹر رشید صاحب ہیں اور پاسٹر عامر ہیں, پاسٹر ترسیم صاحب ہیں اور پاسٹر سیمسن جی ہیں. میں بے حد آپ سب کی شکر گزار ہوں. اور اب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کو ہے, تو میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں. اگر پاسٹر عامر میری آواز سن رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ہم آج کے سارے پروگرام کے لیے, آج کے سیکھنے سکھانے کے سارے مراحل کے لیے ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, آؤ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں. بزرگ خدا, ہم آپ کے پیارے بیٹے یسوع کے نام میں شکر گزار ہیں ہر ایک بات کے لیے, صحت زندگی کے لیے, آج کے بابرکت موقع, اس گھڑی کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشا کہ مل کر آپ کے کلام کی سچائیوں کو سیکھیں. ہم شکر کرتے ہیں اس بابرکت کلام کے لیے, آپ کے بندہ, آپ کے شاگرد یوحنا کے لیے, جس نے یہ ساری باتیں پاک روح کی ہدایت سے لکھی تاکہ ہم ان کو پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں, قبول کریں اور بڑی برکت پائیں. ہم اپنے بزرگ ڈاکٹر رشید گل صاحب کے لیے بھی شکر کرتے ہیں کہ خدا آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں, پاک روح کی رہنمائی کرتے ہیں, اور پاک روح کی رہنمائی سے آپ کا بندہ ان عمیق اور بڑے بیدوں کو ہم پر اور بہت سارے اور ہمارے بہنوں اور بھائیوں پر جو سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, عیاں کر رہے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے صحت زندگی کی دعا مانگتے ہیں, منت کرتے ہیں اور زیادہ اپنے بندہ پر اپنے بیدوں کو آشکارا کیجئے تاکہ وہ تیروں تک آپ کے کلام کی منادی کرتے رہیں, آپ کے کلام کو پہنچاتے رہیں, اور ان کی کاوش سے, ان کی محنت سے وہ تیرے صادق اور راست باز بن جائیں. میں پاسٹر سیمسن جی کے لیے, پاسٹر ترسیم جی کے لیے, سسٹر اقسام منور کے لیے, غرض پوری اس ٹیم کے لیے, اور جتنے ہم سب کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سب کے لیے بھی میں آپ کا شکر کرتا اور ہر ایک بھائی اور بہن کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں. منت کرتا ہوں کہ ان بیدوں کو ایک ایک پر عیاں کیجئے, اور اس سیکھنے سکھانے کے سیشن کے وسیلہ سے, اس علم الہی کے پروگرام کے وسیلہ سے وہ تیرے آپ کے کلام کو سیکھیں, سمجھے, قبول کریں, اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنے. مسیح کے پاک, پوتر, جلالی اور ابدی نام میں آمین. آمین 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 آمین. سو میرے جتنے عزیز بہن بھائی, جتنے خادمین ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, شلوک ٹی وی کے ذریعہ سے یا یوٹیوب کے ذریعہ سے یا جس بھی ذریعہ سے آپ سن رہے ہیں, تو میں آپ سب سے لاسٹ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا بھی کوئی کویسچن ہے, اگر آپ بھی کوئی پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعہ سے بتا سکتے ہیں. جو آج کا ہمارا لیسن تھا وہ سبق نمبر 2 تھا یوحنا کی انجیل میں سے, اس کی 19 آیت سے لے کر تو 34 آیت تک کے سوالات جوابات ہمیں آج کی تلاوت کی گئی. اور اگر آپ بھی کوئی ٹو دی پوائنٹ اس ٹاپک میں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں,
سو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا اور آپ سب کا اپنا اپنا بہت سارا خیال رکھیں. گاڈ بلیس یو آل. تب تک مجھے اجازت ہے، اگلے ہفتے ہم ضرور آپ سب سے بات کریں گے. گاڈ بلیس یو آل. خدا حافظ.